बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अज़ीज़ तलबा, उर्दू जमात नहम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर। यकीनन आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, खुशगवार गुजरा होगा। और मुझे ये बताइए कि दूसरे सबक की असेसमेंट जो थी, जो जायज़ा था, वो आप लोगों ने मुकम्मल किया? वो जायज़ा आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा और यकीनन ख़ुद को उसके ज़रिए अपनी आपने जांच भी कर ली होगी। आप सब जानते हैं यूनिट नंबर 3 सबक नंबर 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है उसवा हसना। और हमेशा की तरह उसका आगाज़ करेंगे हम ज़बान शनासी से। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज के सबक में गुज़श्ता असबाक की निस्बत जो फ़र्क है, कोई बता सकता है क्या फ़र्क होगा? कोई बता सकता है क्या फ़र्क होगा? लिटिल स्टार्स, लिटिल स्टार्स। जी, अनम्यूट करके बताएं। आपको कुछ अंदाज़ा है हमारा आज का सबक गुज़श्ता दोनों असबाक से मुख्तलिफ कैसे होगा? जी हाँ, आज शायद कोई कहानी हो सकती है या कोई और किसी और टाइप की गजल नज़म वगैरह। हो सकती है। जी अल सईद गर्ल्स। जी बेटे, जी अल सईद स्कूल, अनम्यूट करें खुद को। जी गर्ल्स, अनम्यूट कीजिए। हमने शायरी की सूरत में पढ़ा था, आज हमने नसर की सूरत में पढ़ना है। दोबारा दोहराएंगे ज़रा अपना जुमला? शायरी की सूरत में पढ़ा था, आज हमें नसर की सूरत में पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अल सईद स्कूल ने सही कहा कि इससे पहले हमने जो 2 असबाक पढ़े हैं वो मंजूम कलाम थे। नज़म की सूरत में हमने मंजूम कलाम पढ़े हैं। एक हम थी मौजू के एतबार से अगर हम बात करें, और मौजू के एतबार से ही दूसरी हमारे पास जो मंजूम कलाम था हमारा, वो नात थी। आज हम मंसूर कलाम से हिस्सा नसर में से उसवा हसना पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको वो उन्वान दिखाया कि सबक का उन्वान क्या, और उसके बाद मैंने अपनी जो स्क्रीन है ना उसको शिफ्ट किया स्लाइड को। अच्छा जी, हमेशा की तरह इस सबक में भी हम ज़बान शनासी को पहले पढ़ेंगे, उसका इतलाक़ अपने सबक पर करेंगे, और आज उस सिलसिले का ये पहला सबक है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक इक़्तिबास है, इसको कोई बच्चा मुझे पढ़ के जल्दी से बता सकता है? आप लोग अनम्यूट हैं। अल सईद गर्ल्स, आप लोग अनम्यूट हैं अभी, आप ही इसको पढ़ लें क्योंकि आप लोग अनम्यूट हो। बेटे पढ़ लें, ये अपना माइक मत इधर उधर शिफ्ट करें, जल्दी से पढ़ लें बच्चे, पढ़ लें। उर्दू का एक इक़्तिबास है। फातिमा कैंपस, बेटे फातिमा कैंपस, आप पढ़ लें, अनम्यूट करें खुद को। अम्मी ने सलार से खाने खाने को कहा, मगर वो बोला अभी मेरा मन नहीं है। बेटे पढ़ लें, आवाज़ आ रही है आपकी, पढ़ें। अभी मेरा मन नहीं चाह रहा, और अपनी बड़ी बहन सहर को बुलाने लगा। सहर तो नहीं आई, लेकिन उसके शोर से बेहोशबाजी आ गई और सलार से शोर मचाने की वजह पूछी और खुद ही कहने लगी, अब्बा जान से मिलने आलिम साहब आए हुए हैं और अब्बा जान के साथ खुश गपियों में मसरूफ़ हैं। सहर उनके लिए चाय बनाने में मसरूफ़ है, लेकिन तुम तमाम आलिम में इसके नाम का वावेला कर रहे हो। अच्छा जी, फातिमा कैंपस, आप लोग भी ज़रा इसी इक़्तिबास को पढ़ें। शुक्रिया बेटे। फातिमा कैंपस, जी फातिमा कैंपस, बेटे पढ़ें इसे। अनम्यूट कीजिए खुद को। अम्मी ने सलार से खाना खाने को कहा, मगर वो बोला मेरा अभी मेरा मन नहीं है। अच्छा, टीचर ये ब्लर हुआ। ब्लर। अभी मेरा मन नहीं चाह रहा और अपनी बड़ी बहन सहर को बुलाने चला गया। सहर तो नहीं आई, लेकिन उसके शोर से महविशबाजी आ गई और सलार से शोर मचाने की वजह पूछी।
اور خود ہی کہنے لگی ابا جان سے ملنے عالم صاحب آئے ہیں اور ابا جان کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف ہے، ان کے لیے چائے بنانے میں مصروف ہے، لیکن تمام عالم میں اس کے نام کے واویلا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ بیٹے. کوشش کیا کریں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ خود پڑھا کریں. آپ کے باقی ہم جماعت ساتھی جو ہیں وہ بیچ میں لقمہ نہ دیا کریں، اس طرح ہمارا وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے نا پڑھنے کا. اچھا جی، ان بچوں نے پڑھا السعید اسکول سے اور میں نے پڑھوایا ابھی فاطمہ کیمپس سے، ایسا ہی ہے؟ کچھ کمی محسوس ہوئی آپ کو اس اقتباس کو سن کر؟ ان بچوں نے جو پڑھا آپ کو کوئی کمی محسوس ہوئی؟ جی رینیسنس اسکول انمیوٹ کر کے بتائیے. اعراب کی غلطی تھی. اچھا، ٹی کے ایس انمیوٹ کیجیے. جی، یہ ٹی کے ایس اسٹینڈس فار، یہ کس چیز کا مخفف ہے؟ ٹی کے ایس ادائیگی کی، املا کی. بچے پہلے مجھے یہ بتائیے مخفف کس کا ہے؟ ٹی کے ایس آپ کے اسکول کا کیا؟ سوری، دی نالج اسکول. دی نالج اسکول. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا اس میں ادائیگی کی غلطی تھی. ادائیگی ہوتا ہے یا ادائی ہوتا ہے نا؟ ادائی ہوتا ہے نا، ادائیگی تو خود لفظ ہی نہیں ہے. اچھا، ادائی کی غلطیاں آپ نے اس میں تلاش کی، اور اس کے علاوہ املا کی غلطیاں. املا کی غلطی آپ مجھے کوئی اس میں سے بتا سکتے ہیں؟ املا کی غلطی، کسی املا کی غلطی کی نشاندہی کریں گے آپ؟ پڑھتے وقت ادائی کی غلطیاں تھیں. پڑھتے وقت ادائی کی غلطیاں تھیں. بیٹا املا وہ ہوتی ہے جو آپ کو لکھی ہوئی دکھائی دے رہی، جو الفاظ کی حروف کی بناوٹ ہوتی ہے اس کو ہم املا کہتے ہیں. جب ہم بولنے میں غلطی کرتے ہیں تو اس کو ہم تلفظ کی ادائی کی غلطی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم املا کی غلطی نہیں کہیں گے. اچھا جی، اب میں اس اقتباس کو پڑھوں گی اور پھر آپ نے ان دونوں کا موازنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ جو بچوں نے پڑھا اور ایک جو بھی میں پڑھوں گی. امی نے سالار سے کھانا کھانے کو کہا مگر وہ بولا ابھی میرا من نہیں چاہ رہا، اور اپنی بڑی بہن سحر کو بلانے گیا. سحر تو نہیں آئی لیکن اس کے شور سے مہوش باجی آ گئیں اور سالار سے شور مچانے کی وجہ پوچھی اور خود ہی کہنے لگی ابا جان سے ملنے عالم صاحب آئے ہوئے ہیں اور ابا جان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں. سحر ان کے لیے چائے بنانے میں مصروف ہے، لیکن تم تمام عالم میں اس کے نام کا واویلا کر رہے ہو. ہاں جی، کچھ فرق محسوس ہوا؟ ان بچیوں کے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ آکسفورڈ گرامر اسکول انمیوٹ کر لیا کریں بیٹا خود کو. بیٹے انمیوٹ کر جی بتائیں. انمیوٹ کریں بیٹا، آپ انمیوٹ ہیں، بولیں. آواز نہیں آ رہی ان کی. چلیں ٹھیک ہے، میں خود آپ کو بتاتی ہوں بیٹا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت اس وقت قلیل ہو گیا ہے اور اس میں مشکل ہوتا ہے ذرا اس کو سنبھالنا وقت کے ساتھ. اچھا جی، اس میں یہ ایک میں نے اس میں جو کام کیا تھا اس اقتباس کو لکھتے ہوئے، اس میں نے کسی بھی لفظ پر اعراب کا استعمال نہیں کیا، اس لیے آپ سب نے اس کو اپنی مرضی سے پڑھا، اپنی مرضی سے سمجھا. ایسا ہی ہے جیسے اگر میں اس کے اوپر زبر لگا دوں گی تو یہ من ہی ہے اور اس کو آپ نے من سے ہی پڑھا. زبر ہم اس وقت لگاتے ہیں جب ہمارے پاس الفاظ کا تلفظ واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ یہ تھا سحر، اس کو آپ سب نے سحر پڑھا. مجھے آپ میں سے کوئی بچہ سحر اور سحر میں فرق بتا سکتا ہے؟ سحر ہوتا ہے صبح کا وقت
اور سحر ہوتا ہے جادو. کیا کسی بچی کا نام جادو ہو سکتا ہے؟ کوئی سحر ہے اس وقت ہماری کلاس میں؟ یہ جتنے بچے ہیں کوئی سحر ہے؟ جی آکسفورڈ گرامر اسکول، کسی بچی کا نام سحر ہے؟ کچھ نہیں اس طرح سے. اچھا جی، سحر اور سحر، ٹھیک ہے، نام کے لیے ہم سحر استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم غلط بولتے ہوئے سحر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے جادو. سحر تو نہیں آئی، لیکن اس کے شور سے مہوش باجی آ گئی. مہوش، ٹھیک ہے، اور اسی کو اگر میں لکھ دوں مہوش. مہ کہتے ہیں شراب کو، مہ کہتے ہیں شراب کو. مہوش ہوتا ہے جو ہم غلط نام لیتے ہیں، مہوش وہ ہوتی ہے شراب جیسی، اور مہوش ہوتی ہے چاند کے جیسی. ماں کہتے ہیں نا چاند کو، ماہوتاب سنا ہوگا نا آپ نے. ماہ کہتے ہیں چاند کو اور میں کہتے ہیں شراب کو. مہوش ہوتی ہے شراب والی، شراب جیسی، اور مہوش ہوتی ہے چاند جیسی. ہم نے کیوں یہ غلطیاں کی؟ اسی طرح آپ سب نے اس سارے کو، ان کو بھی عالم پڑھا اور ان کو بھی عالم پڑھا، اس لفظ کو بھی عالم پڑھا، جبکہ جو نام ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، علم والا، علم والا ہوتا ہے وہ عالم، اور عالم ہوتا ہے دنیا، یہ جہان. تو کیا ہمیں محسوس ہوا کہ جب ہم اعراب نہیں لگاتے تو ہمارے الفاظ کا تلفظ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور وہ تلفظ کے ساتھ وہ الفاظ جب ہم غلط ادا کرتے ہیں تو ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور وہ معنی میں بہت بعض اوقات منفی معنوں میں بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نام ابھی آپ نے دیکھے. یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا جی. ہمارے آج کے 2 حاصلات تعلم ہیں، الفاظ و معنی سے واقفیت اور ان کے انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا استعمال کر سکیں، اور درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، زمین مجھے لغت لا دیں وہاں سے، اردو کی لغت لا امی سے. اچھا، آپ لوگوں نے اس سے پہلے لغت کا استعمال کیا ہے کبھی؟ آکسفورڈ گرامر اسکول، بیٹے یہ ہینڈ ریز کی آپشن ان چیک کریں، ہینڈ ریز کی آپشن ان چیک کر لیں، اور مجھے فزیکلی بتائیں کہ آپ لوگوں نے لغت کا استعمال اس سے قبل کیا ہے. فزیکلی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اس سے ذرا مجھے آسانی رہے گی. السعید، رینیسنس، جے ایس ایم ایس، میوٹ رکھیے، میوٹ رکھیے، یس میم. میوٹ رکھیے. ٹھیک ہے، یہ 2-3 اسکولز ایسے ہیں جہاں سے بچوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ، جیسے السعید اسکول اور فاران اسکول ہیں، ٹی کے ایس. آپ لوگوں کے سب کے پاس آپ لوگوں کی چھوٹی جو پاکٹ سائز لغت ہوتی ہے وہ ہے فاطمہ کیمپس. آپ سب کے بستوں میں آپ کی اردو کی چھوٹی لغت موجود ہے. اچھا جی، اگر ہم تھوڑا سا اپنے گزشتہ اسباق کی طرف جائیں تو جماعت سوم سے ہمارا جو لغت کا کام ہے، جو حاصل تعلم ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے. سوم، چہارم، پنجم میں مختلف نہج پہ ہم نے لغت کا استعمال، چونکہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، حاصلات تعلم کا حصہ ہے، تو ہم نے اس کو سیکھا اور اس کو کیا. ایسا ہی ہے. نئی چیز کیا آئی ہے ہمارے پاس؟ لغت اور تھیسورس کا استعمال. تھیسورس اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا حاصل تعلم ہے درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں. اچھا، ان دونوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو ہماری لغت سے اور الفاظ کی ادائی سے، اس کے ماخذ، اس کو جاننے سے. تھوڑا سا ایک آپ کو تعارف دیتی ہوں کہ ہم نے اس کو کہاں سیکھا. الفاظ کے انتخاب میں لغت، تھیسورس کا استعمال اور اعراب کا استعمال. الفاظ کے انتخاب میں لغت، تھیسورس کا استعمال، یہ ہم نے 6ٹھی جماعت میں سیکھے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہم 6ٹھی جماعت میں سیکھ چکے ہیں. 7ویں اور 8ویں میں حاصل تعلم جو تھا وہ بدل کے تھوڑا سا وسعت اس میں آ گئی، اور وہ اس طرح سے تھی کہ الفاظ و معنی سے واقفیت اور انتخاب میں، یہاں پہ انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا تھا، اور یہاں پہ واقفیت اور انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا استعمال. یہی ہمارا حاصل تعلم 7ویں اور 8ویں میں بھی آ گیا.
جب ہم بات کرتے ہیں نویں جماعت کی تو درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا پچھلا حاصل تعلم جو ہے لغت اور تھیسورس کا استعمال، یہ آپ کے وہ حاصلات تعلم ہیں جو اگر آپ پرائمری کلاسز میں نہ بھی جائیں، پرائمری جماعتوں میں نہ بھی دیکھیں تو ششم، ہفتم اور ہشتم میں آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، آپ اس کو سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کو اگر ہم ابھی دیکھیں تو الفاظ معنی کی سمجھ اور بوجھ کیوں ضروری ہے؟ ہم لغت کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمیں الفاظ معنی سے واقفیت حاصل ہو. کیوں ہم الفاظ معنی سے واقف ہونا چاہتے ہیں؟ جی رینیسنس انمیوٹ کر کے بتائیے، انمیوٹ کر کے بتائیں بیٹے. کا معنی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کسی بھی لفظ کو غلط نہ پڑھ لیں، اس کا معنی معلوم ہوگا تو ہم اس لفظ کو صحیح طرح ادا کر پائیں گے. بالکل، ہم اس کے استعمال میں اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں جب ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہمیں الفاظ کے معنی سے واقف ہونا ضروری ہے. معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی سمجھ بوجھ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ کہاں پہ کس جملے میں کون سا لفظ استعمال ہوگا اور وہ جملے میں وسعت بھی لائے گا اور درست معنوں میں بھی استعمال ہوگا. ایسا نہیں ہے جیسے ابھی ہم نے کیا کہ جملہ آپ بنا رہے ہیں عالم کا اور لکھ اس میں عالم رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے بھی الفاظ کو اس کے معنی کی اس کے ساتھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الفاظ کے معنی جاننے کے ذرائع کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ نئے الفاظ ہیں آپ کے پاس، خاص الفاظ جس کو ہم کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں اس میں پہلے سے محفوظ نہیں ہوتے. ان کو جاننے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ جی لٹل سٹارز. شعری وغیرہ، لغت وغیرہ سے. لغت ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ ہو سکتا ہے لغت کے اور علاوہ؟ موبائل وغیرہ سے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. موبائل کے مدد لے ذریعے، موبائل کے ذریعے ہم مدد لے سکتے ہیں. اچھا جی، موبائل فون کے ذریعے. لائبریری میں سے بھی لے سکتے ہیں. لائبریری میں بیٹے کوئی جگہ ہوگی نا، یا لائبریری میں جا کے الفاظ کو پکاریں گی کہ مجھے اس لفظ کا معنی چاہیے اور لائبریری اٹھ کے بولنا شروع ہو جائے گی کہ میں یہاں ہوں، میرے پاس آ جائیں. ہوتی ہیں اردو کی، ان کے ذریعے. بیٹے لائبریری میں بھی لغات ہی ہوتی ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کی لائبریری اسکول کا جو کتب خانہ ہے اس میں 2 3 4 اقسام کی لغات ہوں، لیکن جب ہم لائبریری یا کتب خانے کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری مراد یہی ہوتی ہے. فاران اسکول آپ بتائیں گے کچھ اور؟ فاران اسکول. اردو ڈکشنری سے، اردو ڈکشنری سے. بیٹا لغت ڈکشنری انگریزی کا لفظ ہے. جب ہم انگریزی الفاظ کے معنی کے لیے اس کو استعمال کریں گے تب ہم اس کو ڈکشنری کہیں گے. جب آپ اس کو اردو میں استعمال کرو گے تو یہ لغت ہوگی. ٹھیک ہے، ڈکشنری کو، اس لفظ ڈکشنری کو انگریزی کے لیے رہنے دیں گے ہم. ٹھیک ہے، اپنے استاد سے. اچھا آپ نے آج سیکھا، آپ نے آج ایک نیا لفظ پڑھا تھیسورس. کبھی اس کا استعمال کیا ہے؟ تھیسورس کا استعمال کیا ہے کبھی؟ یہ ایپل کمپیوٹر، یہ کون سا اسکول ہے ایپل کمپیوٹر؟ اور ایپل بھی نہیں، پتہ نہیں کون سا ایپل ہے. بیٹے اسکول کے نام لکھے کریں. جی سلائیڈ شو کی ریزولوشن لو ہے، کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ تھیسورس کا کبھی استعمال کیا، کبھی اس لفظ سے واقفیت ہوئی آپ کو؟ نہیں. یہ یہاں نیچے سے کچھ بچے ہیں جن کا مجھے نظر آ رہا ہے جو منفی میں سر ہلا رہے ہیں. اچھا جی، تھیسورس دراصل انگریزی زبان کے لیے، اس سے پہلے ہم انگریزی الفاظ کے لیے استعمال کرتے تھے. اگر ہم اس کو اردو میں دیکھیں تو قاموس مترادفات اس کو کہا جاتا ہے. اردو زبان میں ایک لفظ کے معنی ایک سے زیادہ الفاظ سے ادا ہو سکتے ہیں. جب ہم اس لفظ کو اپنے جملے کی نوعیت کے مطابق استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مترادف الفاظ. ایک جملے میں وسعت لانے کے لیے، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے ہم بعض اوقات مترادف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں.
ایک لفظ میں اگر اس کو زیادہ پر اثر بنانا ہے تو ہم 2-3 مترادفات ایک ساتھ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس لفظ کے لیے جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے 2-3 مترادفات ذہن میں رکھیں، اور پھر جو سب سے زیادہ مناسب ہو، جو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہو اس ایک جملے کے لیے وہاں پہ ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مترادف۔ اور تھیسورس کی مدد سے، یہ ایک آن لائن اپلیکیشن ہے، اس کی مدد سے آپ مترادفات تلاش کرتے ہیں۔ اب لغت میں اور تھیسورس میں فرق کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں لغت ہمارے پاس ڈیجیٹل بھی ہوتی ہے، میں ابھی آپ کو اس کا استعمال دکھاؤں گی یا سکھاؤں گی، اور تھیسورس جو ہے وہ ابھی تک صرف آن لائن آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ آن لائن ایک اپلیکیشن ہے۔ اچھا جی، جب ہم اردو زبان میں الفاظ کے معنی کو تلاش کرتے ہیں اور وہاں پر ایک سے زیادہ الفاظ سے ادا کرتے ہیں، جیسے لفظ ہے ہمارے پاس طاقت، ٹھیک ہے؟ اب اس کے متبادل الفاظ، مترادف الفاظ میں قوت ہے، زور ہے اور بل ہے۔ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کا بدل ہوں اور اپنے معنی میں یکساں یا ایک دوسرے کے قریب ہوں، ان کو ہم مترادفات کہتے ہیں۔ قوت، زور اور بل لفظ طاقت کے مترادفات ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے لفظ طاقت کے ایک معنی قوت اور دوسرے معنی محال، قدرت اور تاب کے بھی ہیں۔ اب آپ کو یہ فرق پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جملے میں آیا ان معنوں میں لفظ طاقت استعمال ہو رہا ہے یا ان معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی مناسبت سے آپ مترادفات کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جملے میں وسعت لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس یہ الفاظ کا ذخیرہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے ہم تھیسورس کا استعمال کرتے ہیں۔ لفظ طاقت ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور تھیسورس وہ ذخیرہ ہے جس میں الفاظ کے مختلف مترادفات اپنے معنی کے ساتھ ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں۔ لغت اور تھیسورس میں ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ لغت میں آپ کو لفظ کا تمام جو وہ اس کا خزانہ ہے، آپ وہ کہہ لیں، اس کی تمام چیزیں، اس کا ماخذ کیا ہے، آیا وہ مذکر معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث اسم ہے، وہ فعل ہے یا وہ کس زبان سے اس کو لے کے اردو میں شامل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں لغت میں ملتی ہیں۔ تھیسورس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف مترادفات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لغت کا استعمال ہم کیسے کریں؟ آج پھر وہی ہوا ہے جی، میرا خیال ہے میرا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے۔ آج کے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام دیتی ہوں۔ کام آپ لوگ یہ کریں گے کہ یہاں پہ ہے آپ لوگوں کے لیے ڈیجیٹل، یہ تھیسورس کا ایک لنک ہے، اس کو بھی ہم یہاں پہ کھول دیتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو بھی کاپی کر لیں اور اپنے پاس سب لوگ کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک ڈبہ نما جگہ نظر آ رہی ہوگی جو تلاش کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا مطلوبہ لفظ لکھیں گے، اور یہ جو آپ کو چھوٹا سا عدسہ دکھائی دے رہا ہے، اس کو جس وقت آپ کریں گے، اس کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے اس لفظ کے مترادفات موجود ہوں گے۔ اس میں یہاں پہ لکھے طاقت، میں ابھی آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ طاقت، جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ اب جب میں اس کو اس عدسے سے تلاش کرنے جاؤں گی تو آپ دیکھیں کہ طاقت سے متعلقہ کتنے سارے لفظ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ آئیں گے۔ اب آپ نے یہاں سے اس لفظ کو دیکھنا ہے جس کو ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ اب متعلقہ مترادفات اگر آپ دیکھیں تو طاقت کے کیا ہے؟ آرام سب سے پہلے معنی میں قریب، نیچے جلی حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے مترادفات میں تلاش کردہ لفظ کے متعلقہ مترادفات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آرام، ادھیکار، استطاعت، اقتدار، بل، امکان، انس، باں، بت، برتا، بڑائی، بس، رسوخ، بساط، بستی، بل، شکن، بل بوتا۔ اچھا، اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو بل، طاقت اور زور، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بل، قوت اور قدرت، اسی طرح اختیار، توانائی، سکت، شکتی، بس، بساط، حیثیت، قدرت، گنجائش، مقدرت اور مقدور۔ بے شمار مترادفات آپ کے سامنے اس لفظ سے آئے ہیں۔ یہاں سے آپ اپنی مرضی کے اس طرح الفاظ، اور آپ دیکھیں کہ اس ایک لفظ طاقت سے اس نے آپ کو کس قدر مترادفات دیے۔
اگر ہم اس ایک طاقت کے مترادفات دیکھتے جائیں تو ہمارے پاس اوپر کریں 57 مترادف الفاظ موجود ہیں اور مزید آگے سے ان کے مترادفات ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ غور کریں ایک ڈیجیٹل لائبریری میں، جیسے یہاں ساتھ ہم ڈیجیٹل لائبریری بھی کھول لیتے ہیں، یہاں پہ آپ کو ایک لائبریری یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، آپ کو یہ آرام سے مل جائے گی، یہ آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے، یہ لنکس آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہاں پہ ہم ایک لفظ لکھتے ہیں، یہی لفظ لکھتے ہیں طاقت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے لکھا طاقت اور میں نے اس کو تلاش کیا. اب یہاں پہ آپ کو یہ کہتا ہے ان تمام معنی میں قوت، توانائی، بل، مجال، تاب، جرت، قابلیت، صلاحیت، لیاقت. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ جب اس لفظ پہ جاتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایک لفظ کا آپ کو پھر الگ سے معنی دکھائے گا. ٹھیک ہے، طاقت کس معنی میں استعمال ہوگا چلاتے جائیں، اور پھر طاقت کو کون کون سے محاورے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کے پاس ایک لغت سے آئے. ہم ایک اور لغت کو استعمال کرتے ہیں جو اردو لغت .info کے نام سے ہے. میں اس کو زیادہ آپ لوگوں کو اس لیے کہوں گی کہ اس پہ آپ کو ہر طرح سے اس لفظ سے متعلقہ جو مواد ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے، طاقت، اب یہ آپ کو طاقت سے متعلقہ الفاظ دے گا، آپ نے صرف اس لفظ کو لینا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس کے آپ کو اعراب نظر آئیں گے. سب سے پہلے لفظ کے اعراب ہے، کاف کے اوپر زبر ہے اور یہ عربی سے اردو میں شامل ہوا ہے. اصل لفظ جو ہے عربی سے ہے، عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق ہے اور اردو میں پہلی دفعہ یہ 1599 کو کتاب نورس میں استعمال ہوا. میں اس لیے آپ کو اس کے لیے زیادہ کہوں گی کہ اس سے متعلق آپ کو تمام تفاصیل یہاں سے ملیں گی. اس میں کیفیت ہے، مؤنث ہے اور واحد معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ اس کی جمع دیکھیں تو طاقتیں، جس میں یہ مجہول ہوگی. اگر آپ اس کے معنی پہ جائیں تو اس کے یہ تمام معنی آپ کو نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ چلائیے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ اس کے مترادفات ہیں، یہ تمام طاقت کے مرکبات ہیں اور طاقت کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، اسٹرینتھ، پاور، فورس، پیشنس اور ابیلٹی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل لائبریری کا استعمال ہے، ڈیجیٹل لغت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس آپ کی اپنی لغت نہیں ہوتی، موبائل فون جیسے بھی کسی بچی نے کہا ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. اچھا جی، ایک اور لغت میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ رکھی تھی، یہ ہے ریختہ. ٹھیک ہے، یہ ریختہ کی لغت ہے. یہ ریختہ ڈکشنری، ریختہ لغت ہے. اس کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی بالکل اسی طرح الفاظ کافی تفصیل سے موجود ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ کہیں تو آپ کو مفصل جہاں سے معلومات ملیں گی وہ اردو لغت .info سے ملیں گی اور ریختہ سے ملیں گی. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی آپ اس طرح سے الفاظ لکھ کے تلاش کر سکتے ہیں. واپس ہم جاتے ہیں اپنے کام کی طرف. تو آپ نے ابھی کرنا کیا ہے، ان لنکس کا استعمال کرتے ہوئے سبق کے ایک ایک اقتباس کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے، گروہوں میں تقسیم ہو جائیے جتنی آپ کی جماعت کی تعداد ہے، اور 2 الفاظ کے مترادف الفاظ تھیسورس کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، اور اس اقتباس میں آپ کو جتنے خاص الفاظ لگیں، جتنے نئے الفاظ لگیں، ان کے معنی آپ نے لغت کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کرنے ہیں، تمام تفاصیل کے ساتھ کہ اس کا ماخذ کیا ہے اور وہ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا بھی آج کا کام ہے جس کو آپ مکمل کریں گے. اساتذہ کرام، آپ یہ والا کام کروائیے. اسی حاصل